अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा मौजू मियाज़म, यानी मियाज़म को हम इजीली कैसे अंडरस्टैंड करें, मियाज़म को हम किस तरह पहचानें। अक्सर मेरे एलोपैथिक दोस्त वो भी हमसे बाज़ औक़ात पूछते रहते हैं कि व्हाट इज़ मियाज़म। होम्योपैथी की बाज़ मेडिसिन तो हम इस्तेमाल भी करते रहते हैं, और लेकिन ये मियाज़म की जब हम बुक में देखते हैं या नेट पे स्टडी करते हैं तो मियाज़म की हमें सही तरह समझ नहीं आती। तो मियाज़म पे पहले भी मेरे ख्याल में मेरे कोई एक दो वीडियो अपलोड हो चुके हैं, लेकिन मैंने कहा कि इसको और भी वाज़ेह करना चाहते हैं ताकि हमारे जितने होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर है, ताकि उनको और भी ईजी हो जाए। और आज इंशाल्लाह इस वीडियो में आपसे ऐसे ऐसे केसेस शेयर करूँगा ताकि आप फिर मियाज़म को ना भूलें कि व्हाट इज़ द मियाज़म, और मियाज़म आपको ईजीली अंडरस्टैंड हो। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी और इंशाल्लाह इससे हम इजीली मियाज़म को अंडरस्टैंड कर लेंगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मियाज़म का अगर हम सिंपल डिफिनीशन करें तो मरीज और मर्ज के दरमियान जो रुकावट है, जहाँ जो मरीज ठीक नहीं होते, तो इसे मियाज़म कहते हैं। मरीज का गला खराब होता है, हम बेलाडोना एकोनाइट जो भी उसकी दवाई बनती है वो देते रहते हैं। जब तक वो खाता है तो ठीक रहता है, जूं ही चोट जाता है दोबारा उसकी तकलीफ हो जाती है। इसी तरह आपके मरीज का बुखार है, हम उसको बेलाडोना एकोनाइट या चैनम सल्फ उसको देते रहते हैं, लेकिन जूं ही दवाई छोड़ देता है उसकी दोबारा बुखार या तो ठीक ही नहीं होता है या उसको रिपीटेडली वो मर्ज उस पर दोबारा आता रहता है। इस तरह आपका मरीज है, उसकी किडनी स्टोन्स है, आप उसको बेरबेरस वल्गेरस, ओसीमियम केन, सरसप्रेला, हाइड्रेंजिया मुख्तलिफ किस्म की अदवायात आप देते हैं, लेकिन जब तक वो मेडिसिन खाता है तो वो ठीक रहता है, और जब वो मेडिसिन छोड़ता है तो उसको दोबारा यानी रिकरेंटली यूटीआई, किडनी पेन, किडनी स्टोन, रिकरेंटली गुर्दे में जो पथरी है बार बार बनना। तो आज हम इस पे बात करेंगे जो डिजीज रिकरेंटली दोबारा दोबारा आते हैं, या आप ठीक ठाक यानी जो सिलेक्टेड रेमेडी है, अलामत वही होती है जो आप दवाई देते रहते हो, लेकिन मरीज या तो ठीक नहीं होता है या रिकरेंटली उस पर मर्ज दोबारा दोबारा आता है। तो ये जो दोबारा दोबारा मर्ज आता है या प्रॉपरली 100% ठीक नहीं होता है, तो इसके दरमियान क्या होता है, आपकी दवाई और मरीज के दरमियान जो रुकावट है, इसे हम मियाज़म कहते हैं। और इसी पे आज बात होगी इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इसके बाद दोबारा जो है ना मुझे मियाज़म पे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इंशाल्लाह दोस्तों को इंशाल्लाह इजीली अंडरस्टैंड यानी समझ आ जाएगा। अच्छा, ये तो स्टार्ट में बोलना चाहिए था, ये वीडियो स्पेशली सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर और स्टूडेंट्स के लिए है। पब्लिक ना इसको फॉलो करे और ना वीडियो देखने की उनको जरूरत है। देखिए, मेरे पास एक मरीज आया था और उसको हॉर्सनेस हुआ था, यानी उसका गला बैठ गया। अच्छा, उस पेशेंट का गला क्यों बैठ गया, उसको हो गया लूज मोशन, डायसेंट्री हो गया। उसके बाद उसको ड्रिपें लग गई यानी डिहाइड्रेशन के लिए, उसका लूज मोशन सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन उसको क्या हुआ, उसको हॉर्सनेस हो गया। तो मैंने जब उससे पूछा कि आपको, उसको मैंने अर्जेंटम नाइट्रिकम दी, कास्टिकम दी, 15 दिन बाद वो आया, उसने कहा कोई फर्क नहीं है। मैंने जब पूछा तो ये किस तरह हुआ, उसने कहा बस मोशन हो गए और मैंने ड्रिपें लगाई, दवाइयाँ कई, मोशन मेरे ठीक हो गए, फौरन मुझे ये हॉर्सनेस होगी, वो गला बैठ गया। तो मैंने उसको नक्सवामी का सीएम की एक खुराक दे दी और 15 दिन के लिए बकाया मैंने प्लाज्मा दे दी। 15 दिन बाद जब वो आया 50% ठीक था। 15 दिन बाद मैंने उसको फिर नक्सवामी का एक डोज दी और उसको फिर प्लाज्मा दे दी। वो जब 15 दिन बाद फिर आया तो तकरीबन वो 80-90% ठीक था। उसके बाद मैंने 200 की डेली की एक खुराक दे दी 15 दिन के लिए, और वो तकरीबन 45 दिन में 101% वो ठीक हो गया। अभी भी वो आता रहता है, अपने मरीज लेके आता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी 3 महीने से जो हॉर्सनेस का मसला था, 45 दिन के मतलब सिर्फ 3 डोजेस से नक्सवामिका से वो ठीक हो गया। अभी आप नक्सवामिका को पढ़े, कहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हॉर्सनेस या जो गला बैठ जाता है उसकी दवाई है। कहने का मकसद मेरा ये है कि उसको मैंने गली की बेहतरीन दवाइयाँ दी है, कास्टिकम है, कोका है, अर्जेंटम नाइट्रिक, अर्जेंटम मेटेलिकम है। तो जो उसकी गले की हॉर्सनेस की उस पर काम नहीं कर रही थी, लेकिन हमने क्या कहा, मैंने स्टार्ट में कहा कि मर्ज और मरीज के दरमियान जो रुकावट है
اسے میازم کہتے ہیں۔ رکاوٹ اس میں کیا تھا؟ اب یہ آپ اس کو کیا نام دیتے ہو، یعنی جب بھی ہانیمن کے پاس مریض ٹھیک نہیں ہوتے تھے تو اس نے کیا کون سی تھیوری نکالی؟ میازم کی، کوئی چیز موجود ہے جو مریض کو ٹھیک نہیں ہونے دیتی، تو اس نے میازم کی تھیوری نکالی، سورا سفلس سائیکوسس۔ تو ابھی یہاں پہ میرا جو پیشنٹ تھا اس کو نقص و میکا سے وہ ٹھیک ہو گیا، نہ کہ وہ گلے کی جو ہارتس کی دوائی اس سے وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ تو اٹس مین یہ کہ آپ کے پاس جب پیشنٹ آتا ہے، آپ کے پاس جب کیس آتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو آرگن کی دوائی ہے، جو مریض کی علامات ہے، آپ وہی دوائیاں دیں گے، نہیں، پہلے پراپر آپ کیس ٹیکنگ دیکھیں۔ ہومیوپیتھی میں ایک الگ سبجیکٹ ہے، کیس ٹیکنگ آپ کا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس مریض آئے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، آپ اسے ایک سوال ضرور پوچھیں، کب سے ہے، کیسا ہوا۔ مثلا میرے پاس دوسرا پیشنٹ آیا اور میں آپ کو کوٹ کرنا چاہوں گا، اس کو ڈائبیٹک ملائٹس تھا۔ ڈائبیٹک ملائٹس کیسے ہوا؟ وہ فیمیل تھی، کہتے 8 مہینے پہلے میرا شوہر ٹھیک ٹھاک تھا اور اس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا، فرسٹ اٹیک میں ہی جو ہے نا ایم آئی اس کو ہو گیا، تو وہ فوت ہو گئے۔ وہ یقین مانے اس مریض کو میں نے یعنی جو شوگر کی دوائی ہے سیجیجیم کالیفاس وغیرہ، اس کے ساتھ ساتھ میں نے اگنیشیا 7-200 میں اوڈی استعمال کراتا رہا 3 مہینے کے علاج سے یقین مانے اس کی تقریباً 8-9 مہینے ہو گئے کہ اس مریض کی شوگر بالکل نارمل ہے، نہ وہ ایلوپیتھک دوائیاں کھا رہی ہے، نہ میری دوائی کھا رہی ہے۔ مطلب یہ کہ ٹینشن، ڈپریشن سے شوگر، ایم آئی، بہت کچھ ہو سکتا ہے، بہت ایسے مسائل، ایسی بیماریاں آ سکتی ہے جسے ہم آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں یا ایریورسیبل ڈیزیز۔ آج بھی وہ مریض ہمارے پاس آتا رہتا ہے اور مریض پہ میں نے ساری دوائیاں بند کی ہے۔ 2-3 مہینے میں نے اس کو پلاسبو کھلاتا رہا، آج اس کو پلاسبو بھی بند کی ہے، الحمدللہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہنے کا مقصد میرا کیا ہے کہ مرض، اور ابھی شوگر کی میں اس کو اگر سائزیجیم پہ لاتا رہا، جو بھی شوگر کی دوائی ہے وہ دیتا رہا، کیا فائدہ اگر میں اس کو اگنیشیا نہ دیتا۔ یہ کیس میں آپ سے اس لیے کوٹ کر رہا ہوں تاکہ آپ کا بھی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ اچھا، اس کے علاوہ دوسرا مریض تھا جس کے بچہ ہے تقریباً 14 سال، اس کو رینل فلیور ہو گیا، ایکیوٹ رینل فلیور ARF۔ اچھا، اس بچے کو میں نے جب اس کی ہسٹری لی تو اس نے کہا کہ مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا، ملیریا ہو گیا، اس میں وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو گیا، اس کو بھی ڈرپ شپ بہت زیادہ ڈرپیں لگی گاؤں دیہاتوں میں، پھر اسپتال میں، تو اس کو بھی ڈرگ ابیوز ہو گیا، تو 20-25 دن وہ ایڈمیٹڈ رہا۔ اس کے بعد اس کو ایکیوٹ رینل فلیور اسپتال سے آیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ اس کی ابھی ڈائلیسس ہونی چاہیے۔ یوریا کریٹنین، اس کے کریٹنین میرے خیال میں 8.9 یا 9.9 سم تھنگ تھے، کوئی 9 سال مہینے، مطلب کہ 9 مہینے پہلے کی بات ہے، میں بھی بھول گیا ہوں، تقریباً اتنا ہی ٹائم ہو گیا۔ تو اس بچے کا جب میں نے ہسٹری لی تو یوریا بھی اس کا 350 پہ تھا، کریٹنین بھی تھی۔ میں نے اس کو صرف نقص و میکا 200 روزانہ ڈیلی کی ایک خوراک، بقایا میں نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا۔ یقین مانے 15 دن بعد جب وہ آ گیا، شاید میرے وہ یوٹیوب پہ اس کی ویڈیو بھی موجود ہو، اس بچے کی انٹرویو موجود ہے، اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیچے جائیں تو میرے خیال میں ٹائٹل اس کا یہی ہے تمبیل پہ کہ ناکارہ گردوں کا علاج ممکن ہے، تو اس میں اس بچے کی انٹرویو موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا کانفیڈنس بڑھے۔ میں نے بچے کو نقص و میکا 200 پہ روزانہ اوڈی رکھا اور 15 دن کے علاج سے اس کے کریٹنین 50% ٹھیک ہو گئے، یعنی سم تھنگ 4-5 پہ آ گئے۔ 15 دن بعد میں نے پھر اس کو ریپیٹ کیا، 2 مہینے اس کو میں نے نقص و میکا 200 اوڈی صرف نقص و میکا پہ ہی مریض کو رکھا۔ 2 ماہ کے علاج سے آج سال 10 مہینے گزر گئے کہ بچہ بالکل نارمل ہے، نہ وہ ایلوپیتھی کا دوائی کھا رہا ہے، نہ میری ہومیوپیتھی۔ کہنے کا مقصد میرا کیا ہے اس میں بھی؟ کہنے کا مقصد یہ کہ بچے کو کیوں ہو گیا، اس پہ ڈرگ ابیوز ہو گیا۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ایلوپیتھک علاج کوئی بری چیز ہے، لیکن وہ ڈرگ ابیوز گھریلو دیہات میں بھی وہ ڈرپ شپے لگواتا رہا، پھر اسپتال چلا گیا تو لوگ اکثر اس کو شاید کوئی ڈرگ ابیوز یعنی ڈرگ کی وجہ سے، تو اس کو میں نے کیا صرف نقص و میکا پہ، تاکہ ایلوپیتھک میڈیسن اینٹیڈوٹ ہو جائے، نہ کہ میں گردے کے پیچھے بھاگا۔ دیکھیں، کیس ٹیکنگ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کیس آئے اور آپ اندھا دھند بلائنڈلی فائر نہ کریں، کیس کو ٹھیک ٹھاک اسٹڈی کرے، اس سے سمٹم لے، ایک ایسا پوائنٹ آپ کو نکل آئے گا کہ وہاں سے آپ کیس کو پکڑ لو گے۔ ابھی نقص و میکا پہ کہاں لکھا ہے کہ یہ گردے فیل کی دوائی ہے؟ گردے فیل والے بھی ٹھیک ہو گیا، ہارٹنس والے بھی ٹھیک ہو گیا۔ کاز کیا تھی؟ ڈرگ ابیوز، ایلوپیتھک میڈیسن بے حد اس نے استعمال کی تھی، وہ بچہ آج بھی ٹھیک ہے۔
تو یہاں پہ نہ میں نے کارسینوتھین دی ہے، نہ سلفر دیا ہے، نہ سورائنم دیا ہے، نہ ٹیوبرکولینیم، کوئی میازمیٹک میڈیسن نہیں دی ہے۔ ذہن میں بہت ساری دعایات آتی ہے، میں نے کاز پکڑی، کاز پہ علاج دیا۔ واٹ از دا کاز؟ کاز کو آپ اگر پیتالوسی سمجھتے ہو یا اس کو میازم سمجھتے ہو، یہ میں میازم کی بات کر رہا ہوں کہ میازم کسے کہتے ہیں؟ مرد اور مریض کے درمیان جو رکاوٹ ہوتا ہے اسے میازم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک دوسرا کیس میں نے اپنے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ ایک پیشنٹ تھا اور اس کو معدے کا مسئلہ میرے پاس آ گیا، اس کی ہچکی یعنی ہیکپ، ہچکیا کیا کہتے ہیں اردو میں؟ میرے خیال میں ہچکی کہتے ہیں، پختو کی منہ دیتا اٹ کی، وہ ڈکار وہ لمبے لمبے آ رہے تھے، ہچکی، تو اس کے وہ نہیں رک رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ ہوا تھا، اینٹی بایوٹک کا لی، اس کے بعد فوراً ہچکیاں سٹارٹ ہو گئی۔ اس مریض کو میں نے نقص میکا سی ایم کی ایک خوراک دی اور بیٹے بیٹے اس کو آرام آ گیا۔ وہ لوگ حیران ہو گئے کہ آپ نے کوئی نشے کی دوائی دی تھی۔ میں نے کہا نشے کی دوائیات نہیں ہے، یہ میڈیسن سے ہو گیا تھا اور میں نے میڈیسن کو اینٹیڈوٹ کیا، مریض ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے پوڑیاں دے دی، میں نے کہا دوبارہ تکلیف ہو جائے تو کھا لینا، نہیں ہوا تو نہ کھاؤ۔ وہ مریض پھر کبھی اس کے ساتھ 10-15 دن بعد ملاقات ہوئی، اس نے کہا دوسری پوڑی ہم نے کھائی ہی نہیں ہے، صرف وہ پلاس بکا کے بس چلے گئے۔ اس کیس کو کرنے میں میرا مقصد کیا ہے؟ کبھی بھی آپ مرض کے پیچھے ڈائریکٹلی نہ بھاگیں۔ ہاں مرض کا علاج یہ دیکھیں، میں نے مرض کا علاج کیا نا، مرض کیا تھا؟ ہارسنس تھی، مرض تھا، کڈنی فیلیور تھا، وہ مرض تھا، شوگر کا علاج مرض تھا، اٹکی تھی، اس کو ہیکپ تھا، اس کا علاج کیا۔ لیکن دوائیاں میں نے کون سی دی؟ کاز کیا تھا؟ ویڈیو میں نے آپ کو بتا دیا کاز کیا تھا۔ کاز کو میں نے ریموو کیا، مرض خود بخود کیا ہوا۔ تو اس طرح بہت سارے امراض اصلی شکل میں نہیں ہے، بہت کچھ جو ہے نا مریضوں کے خود پیدا کردہ ہے یا ڈرگز کے پیدا کردہ ہے، یا پیچھے کوئی کازز ہوتی ہے، فوتگیاں ہوتی ہے، ٹینشن ہوتا ہے، ڈپریشن ہوتا ہے، سوشل مسئلے مسائل ہے۔ تو آپ کیس ٹیکنگ میں آپ کے پاس پیشنٹ آئے تو کبھی یہ نہ اگنور کرے کہ آپ آئے کہاں سے ہو، کہتے کیا ہو، کام کیا کرتے ہو، آپ کی پروفیشن کیا ہے، یہ مرض آپ کو کیسے ہوا تھا۔ تو اس کو بھی جس طرح آپ کے پاس اگر ایلوپیتھک پوائنٹ سے پیشنٹ آ جائے اور کہا کہ میں نے یہ دوائیاں کھا لی، اس کے بعد یہ مسئلہ ہوا، آپ کے پاس 50% پیشنٹ اسی طرح ہیں، میں نے اینٹی بایوٹک کھا لی، میں نے فلانا۔ ہمارے پاکستان میں بدقسمتی سے سیلف میڈیکیشن بہت زیادہ ہے، بلکہ زیادہ تر جگہوں پہ سیلف میڈیکیشن، لوگ اینٹی بایوٹک کھاتے ہیں، لوگ ٹونک کھاتے ہیں، لوگ پین کلر کھاتے ہیں، طاقت کی ڈرپیں لگاتے ہیں، بوتلیں لگاتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ سمپلی مریض کو نقش و میکا پہ رکھے اور اتنی فاسٹ ریکوری ہوگی کہ آپ اس کو اگر ہومیوپیتھک علاج سمپل علاج کرنا چاہتے ہیں جو کہ آرگن کی، تو اس سے آپ نہیں کر سکتے، آپ اینٹیڈوٹ کر کے آپ مریض کو ریورس کر سکتے ہیں، جس طرح میں نے آپ کے ساتھ 3-4 کوڈ شیئر کیے۔ تو اگر آپ کے پاس ایلوپیتھک طرف سے مریض آیا اور وہ کہ میں نے دوائیاں کہی، تو آپ سمپلی نقش و میکا ذہن میں رکھیں۔ آپ کے پاس ہومیوپیتھک کے پیشنٹ آئے کہ میں نے فلانا سے علاج کیا، فلانا سے، آپ ضرور اس کو ایلوز 200 ایک خوراک دے دیں، آگے پھر اس کا علاج کریں، یا آپ اس کو ایک ہفتہ ایلوز 200 میں کھلا کے ہفتے بعد آئے گا کہ میں تو ٹھیک ہو گیا۔ میرے پاس پیشنٹ آیا تھا جس کو میں نے خود دوائیاں دی تھی اور اس پہ گریویشن کر گئی، کلینک میں وہ بے ہوش تھا، میں نے اس کو ایلوز 200 کی ایک خوراک دی، مریض کے 2-3 منٹ گزرے نہیں تھے کہ وہ اٹھ کے بیٹھ گیا، کیا تھا؟ اینٹیڈوٹ ہو گیا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہماری میڈیسن ایگریویشن یا ریئیکشن نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے لیکن بہت ریئر۔ تو جب بھی آپ کے پاس ہومیوپیتھک میڈیسن ایگریویشن کریں یا ہومیوپیتھک میڈیسن سے مریض کو کچھ ہو جائے، یا آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور بے دریغ اس نے ہومیوپیتھک ادویات استعمال کی ہوں، تو ایلوز آپ ایک ڈوز 200 میں نہ بھولیں، انشاءاللہ اس سے آپ کا مریض اینٹیڈوٹ ہوگا، اور اینٹیڈوٹ ہوتی ہی وہ اسٹیبل ہو جائے گا، یا جو اس کا مرض ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا، یا اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کا علاج شروع کریں۔ اگر آپ کے پاس پیشنٹ آئے حکیم سے آئے یا اس نے بہت زیادہ ٹونک یا کشتے وغیرہ استعمال کیے ہو، تو پلسٹیلا میڈیسن آپ نہ بھولیں، پلسٹیلا جو ہے نا کشتے یا ٹونکس یا آئرنز یا جتنے یہ انیمیا کی ادویات ہیں، یہ پلسٹیلا وہ اینٹیڈوٹ کرے گی، جس طرح نقص کام کرتا ہے، جس طرح لوز کام کرتا ہے۔ اچھا، اس طرح فیور میں، بخار میں ہم بیلاڈونا استعمال کرتے ہیں، ہم ارسینک استعمال کرتے ہیں، ایکونائٹ استعمال کرتے ہیں، سب استعمال کرتے ہو، لیکن کبھی بچہ ٹھیک، کبھی مریض ٹھیک، کبھی نہیں ٹھیک، کبھی فرق ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟
لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ بخاروں میں آپ بخار کیوں ہوگا، یا تو زیادہ تر بیکٹیریل وائرل، یا وائرس آئے گا یا بیکٹیریا آئے گا. بخار خود بخود نہیں، پیچھے خواہ کوئی کاز ہوتی ہے. آپ کی ہر میڈیسن ارسینک، بیلاڈونا، ایکونائٹ اینٹی وائرل اینٹی بیکٹیریل ہے. دیکھیں جس طرح ایلوپیتھک میں پیراسیٹامول، آئبوبروفین، میفینک ایسڈ، مختلف قسم کی ادویات جو ہے نا وہ بخاروں کے لیے استعمال ہوتی ہے. لیکن جب تک آپ کا مریض کا گلا خراب ہو اور اس کو ٹائیفائڈ ہے تو آپ اس کو ضرور اینٹی بایوٹک دیں گے. جب تک اینٹی بایوٹک نہیں دیں گے تو مریض کا پیراسیٹامول کام نہیں کرے گا اور نہ وہ مریض ٹھیک ہوگا. تو اس لیے آپ بطور اینٹی بایوٹک یا اینٹی بیکٹیریل یا اینٹی وائرل سٹارٹ میں آپ ہر بخار میں ٹیوبرکلینیم یا بیسیلینیم کا ایک ڈوز لازمی دیں. اب بہت سارے دوست یہاں پہ میرے ساتھ اتفاق نہیں کریں گے، لیکن خود میں کلینک میں کرتا ہوں الحمدللہ 101%. میرا ایکونائڈ میں بعد میں وہی ایکونائڈ، بیلاڈون، ارسینک جو بھی مریض کے علامات ہے وہ دیتا ہوں، لیکن سٹارٹ میں ٹیوبرکلینیم یا بیسیلینیم کی خوراک دے کر اس کو میں سمپٹومیٹک جو بھی اس کے علامات ہے وہ دوائیاں دیتا ہوں. میں فرض کیا مریض کو ٹائیفائڈ ہے تو سٹارٹ میں ایک ٹیوبرکلینیم کی ایک خوراک دیتا ہوں، اس کے بعد ٹائیفائڈینیم کی ایک خوراک اگر ٹائیفائڈ ہے. بعد اس کے اگر علامات ارسینک کے ہے تو ارسینک صبح دوپہر شام. اگر بیکٹیشیا کے علامات ہے تو میں پھر بیکٹیشیا دیتا ہوں. اگر مریض کو ملیریا ہے تو سٹارٹ میں ایک ٹیوبر کی ایک خوراک، اس کے بعد ملیریا آف کی ایک خوراک، اس کے بعد ملیریا میں اکثر میں چینم سیلف استعمال کرتا ہوں. تقریباً 1-2 دنوں میں 3 دنوں میں ملیریا ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹیسٹ میں بھی نارمل آتا ہے. اگر آپ کے پاس ڈینگی کا مریض آئیں اس کو ٹیوبر کی ایک خوراک دیں، چونکہ وائرل ہے تو وہاں پہ آپ جو ہے نا ملیریا آف دیں اور یہی چینم سیلف. اگر اس کے پلیٹلیٹ کم ہو گئے تو اس کے لیے بھی آپ پروٹیلس 201 ml اوڈی دے سکتے ہیں. 2-3 دن ہفتے میں آپ کا ڈینگی کا مریض ٹھیک ہوگا. اگر کووڈ کا پیشنٹ آئے تو آپ یہی ٹیوبرکلینیم ایک خوراک دے اور ملیریا آف ایک خوراک دے، چینم سیلف دے اور چینم سیلف صبح دوپہر شام. 2-3 دن ہفتے میں آپ کا کووڈ کے بہت سارے پیشنٹ اسی میڈیسن سے ٹھیک ہو گئے. سوری، یہ ملیریا آپ کی جگہ آپ کووڈ کی نسوٹ دے، کووڈ کی نسوٹ آپ بن چکی ہے. آپ کے پاس سکن کے مریض آئیں، سکن میں آپ کا میازم کیا ہوگا؟ گرمی سے ایگریویٹ ہو، پانی سے زیادتی ہو سلفر، سردی سے زیادتی ہو سرائنا. دونوں ایک دوسرے کے معاون بھی ہے، دونوں بھی آپ دے سکتے ہیں کچھ گھنٹوں کے وقفے سے. اس کے بعد میزیریم کے علامات ہے، ارسینک کے ہے، ایپس کے، ریسٹارس کے، تو آپ ساتھ دیں. تو کبھی بھی میں نے یہی کہا نا کہ اچھا سکن کے حوالے سے میرے پاس پیشنٹ آیا تھا، سارے جسم پہ خارش تھا. خارش کیوں ہوا؟ تو اس نے کوئی ادویات کہی تھی، کوئی ٹونک کی بطور جو ہے نا ڈی ہائیڈریشن کی اس نے بوتل لگوئی، پتہ نہیں اس کو کون سے انجیکشن لگے تھے. اس مریض کو میں نے صرف نکسومیکا کے ایک ہی ڈوز دی، اس کے بعد 30 میں صبح دوپہر شام ہفتے کے لیے. ہفتے میں وہ ٹھیک ہو گیا. 2-3 مہینے سے اس کی سکن کی ایچنگ نہیں جاری تھی، نکس سے ٹھیک ہو گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی اگر آپ کے پاس پیشنٹ آئے، اچھا میرا ایک دوست ہے ڈاکٹر صاحب، تو اس کی بہن کو کوئی مسئلہ ہو گیا، ابھی دوبارہ وہی بات آ رہی ہے، تو اس نے ڈرپیں لگائی، بوتلیں لگوائی، اس کے بعد اس کا سکن بالکل، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے مختلف دوائیاں دی ہے لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا کیسے ہوا؟ کہتا ہے کوئی بوتلیں شوتلی تھی، گرمیاں تھی تو ڈرپیں لگوائی ہے. میں نے کہا اس کا نکسومیکا CM دو، کل بات کریں گے. تو صبح جب میں نے اس سے حال پوچھا کہتا بہت زیادہ اس کو فرق پڑا ہے. میں نے کہا بس اور دوائیاں نہ دو. 2 دن بعد پھر پوچھا اس کا حال، کہتا ہے تقریباً کور ہو گئی ہے. ہفتے بعد وہ کمپلیٹلی ٹھیک تھی نکسومیکا CM کی ایک خوراک سے. اب آپ کہو کہ آپ صرف نکس کی بات کر رہے ہو، یقین مانے آپ کے بہت سارے پیشنٹ اینٹی ڈوٹ کرنے سے، کاز ریموو کرنے سے آپ کے مریض ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو جب بھی آپ کے پاس سٹارٹ میں پیشنٹ آئے تو آپ جو ہے نا کڈنی فیلیور کے پیچھے نہ بھاگے، آپ شوگر کے پیچھے نہ بھاگے، آپ بلڈ پریشر کے پیچھے نہ بھاگے. بلڈ پریشر، بے خوابی، میدا، بخاریں، جتنے بھی ڈیزیز آتے ہیں، روٹین جو بیماری آتی ہے، یقین مانے ان کے پیچھے یہی ہوتی ہے: ٹینشن، ڈپریشن، ڈرگ، ادویات، ڈرگ ایبیوز، کچھ کھایا ہوتا ہے، فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے. ابھی ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے، اس کو لوز موشن ہوتے ہیں، تو آپ ڈائریکٹ اس کو پوڈوفائل میں لوز دیتے ہو. یہ جو آپ دوائیاں دیتے ہو یہ بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، لیکن اگر آپ سٹارٹ میں کاس کو پکڑو، کاس کو آپ ریموو کرو، تو آپ کا پیشنٹ دنوں کی بجائے گھنٹوں میں اور گھنٹوں کی بجائے منٹوں میں ٹھیک ہوگا. تو مریض جب آتے ہیں آپ کے پاس، ان کو فوڈ پوائزننگ ہوتا ہے، ان کو موشن ہوتے ہیں، آپ پوڈوفائلم دیتے ہو، آپ لوز دیتے ہو، نو ڈاؤٹ کام کرتی ہے. لیکن آپ سٹارٹ میں نکسومیکا ایک خوراک دیں
تو جو میں نے آپ سے کیسز شیئر کیے یہ اس لیے تاکہ آپ کو ذہن نشین ہو. مطلب یہ کہ آپ کا ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اگر آپ کے پاس پیشنٹ آئے اور اس کو کڈنی فیلیور ہو، اس کو شوگر ہو، اس کو کوئی اور آٹو امیون ڈیزیز ہو، اور آپ ڈائریکٹ پیتھولوجی، اناٹمی، فزیولوجی یا جو ہے نا مریض کا ڈائریکٹ آپ علاج سٹارٹ کر دیں علامات پہ. تو اس سے انکار نہیں ہے، ہم میازمیٹک اپروچ بھی کریں گے، ہم علامات پہ سمپٹمیٹک اپروچ بھی کریں گے مریض کا علاج کرتے وقت. لیکن یہ جو میں نے کیسز آپ سے شیئر کیے یہ اس لیے شیئر کیے کہ ایک سائڈ اس سائڈ پہ بھی توجہ دیں کہ آپ کو یہ مرض سٹارٹ ہو گیا، جب سے آپ کو ہے تو کس طرح ہوا. مثلا ایک چھوٹا سا کیس میں اور کوٹ کرنا چاہوں گا. ایک پیشنٹ آیا جس کو کمر میں درد تھا، تو اس نے یہ کہا ہے کہ یعنی میں جب چلتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتا ہے اور جب بیٹھتا ہوں تو میں بالکل ٹھیک رہتا ہوں. تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ برایونیا کی. اس پیشنٹ کو میں نے کہا یہ کب سے ہوا؟ اس نے کہا ہفتہ پہلے میں نے کوئی وزن اٹھایا تھا. تو چلتے ہوئے تکلیف کا ہونا علامت کس چیز کی ہے؟ برایونیا کی ہے، ایمونیم میور کی ہے. بیٹھتی ہوئی تکلیف رسٹاک کی ہے، لیکن مریض کو چلتی ہوئی تکلیف تھی. یہاں پہ ہم نے علامات کو اگنور کیا کیونکہ مریض نے وزن اٹھایا تھا. تو جب مریض وزن اٹھاتا ہے یا چوٹ کی ہسٹری ہو، وہ گر جاتا ہے، ہسٹری آف ٹراما ہو یا وزن اٹھائے، تو یہاں پہ ہم کون سی دوائیاں دیں گے؟ ارنیکا دیں گے، ریسٹاکس دیں گے، روٹا دیں گے، کیونکہ یہ ٹراما کی دوائی ہے. یا جو مریض وزن اٹھاتا ہے اس کے بعد اگر مسل میں کچھ یا جوڑ میں ڈسلوکیشن آ جائے تو اس وجہ سے اگر تکلیف ہو تو ہم پھر علامات کو پیتھولوجی اناٹمی کو بھول کے ہم پھر جو ہے نا اسکاس پہ دوائی دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس تو ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، نہ ایسی پین کلر ہے کہ ہم جس طرح ڈیکلوفینک ہے یا اس کے علاوہ میفینک ایسڈ ہے، آئیبوپروفین ہے. ہم نے تو کاس کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے سمٹم کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے میازم کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے وجوہات کو بھی جاننا ہے. تب ہم جو ہے نا مریض کی ہیلپ کر سکتے ہیں یا مریض کا ہم علاج کر سکتے ہیں. تو اس مریض کو میں نے کیونکہ اس کی چلتی ہوئی تکلیف بڑھتی تھی تو میں نے برایونیا نہیں دی، اس کو میں نے ارنیکا، ریسٹاکس اور روٹا دی. مریض کا جو ہے نا درد ٹھیک ہو گیا. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر مریض آئے اور اس کو کوئی تکلیف ہو تو یہ ایک سوال میازم یا علامات پوچھتے پوچھتے ایک ساتھ ذہن میں یہ بھی رکھیں کہ اسے یہ پوچھے کہ آپ کو تکلیف یہ کیسے سٹارٹ ہوئی. اگر ایلوپیتھک دوائیاں کھائی اس کے بعد اس کو ایک تکلیف ہو گیا تو آپ نقص کو ذہن میں رکھیں. اگر ہومیوپیتھک دوائیاں بہت زیادہ کھائی اس کے بعد اس کو تکلیف ہو گیا تو آپ ایلوس کو ذہن میں رکھیں. اگر اس نے کوئی ٹونکس کھائی ہے، آئرن کی دوائیاں کھائی ہے، حکیموں کی کھائی ہے، تو آپ پلسٹیلا کو ذہن میں رکھیں. اگر مریض کو صدمہ ہوا ہے، اس پہ کوئی صدمہ گزرا ہو تو آپ اگنیشیا، نیٹرمو اور ایسڈ پاس یعنی جو ڈپریشن کی یا ٹینشن کی ادویات ہے وہ ذہن میں لازمی رکھیں. اگر موجودہ صورتحال میں جو کرائسس چل رہی ہے، مہنگائی ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہاں پہ آپ جو بھی علاج کر رہے ہوتے ہو تو اگنیشیا کو لازمی ذہن میں رکھیں. اگنیشیا آپ ساتھ ساتھ کے لائے تو آپ کی مریض کا مرض جو ہے ریکوری سپیڈی ہوگا. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو سورہ سفلس، سائیکوسس، ٹیوبرکلوسس ہے اس کو بھی آپ اگنور نہ کریں، کیونکہ آپ کے پاس اگر مریض آتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ سارے ڈرگ سے خراب ہوں گے یا گرے ہوں گے یا چوٹ لگا ہوگا یا ان پہ صدمہ گزرا ہوگا. نہیں، کچھ امراض جو ہے نا انسان کے خود پیدا کردہ ہے. مطلب کہ فوڈ پوائزننگ ہو جائے تو فوڈ پوائزننگ انسان جو ہے نا خود اس کو پتہ ہے کہ مرچ مسالے جو ہے نا یہ چیز میرے لیے کھانے کے لیے اچھی ہے، یہ اچھی نہیں ہے. تو وہاں پہ اگر آپ ان کو وہاں پہ جو ہے نا آپ یہ فوڈ پوائزننگ کو اینٹی ڈوٹ نہیں کرو گے نکسومیک آرسینک سے تو وہ کیسے ٹھیک ہوگا. اچھا، اس کے علاوہ سورہ سفلس، سائیکوسس، سورہ کیا کرتا ہے؟ زیادہ تر سکن کی ڈیزیزز تقریباً پیدا کرتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سارا ہے لیکن سکن کے زیادہ تر. ٹیوبرکلوسس میں کیا ہوگا؟ آپ کے پاس ایئر نوز تھروٹ کے مسائل زیادہ آئیں گے، چھینکیں آئے گی، ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہے، الرجی ہے، آنکھوں کے مسائل ہے، گلے کے مسائل ہے، ٹونسلائٹس ہے، گلینڈ انلارجمنٹ. سفلس کیا لائے گا؟ سفلس جو ہمارا میازم ہے اس میں کیا ہوگا؟ ڈسٹرکشن ہوگا، کمر میں درد ہے، ڈی جنریشن ہے، ہڈیاں کردری ہوگی ہے، فلانا ڈنگرا. ٹھیک ہے نا؟ تو سفلس میں کیا ہوگا؟ جسم میں ڈسٹرکشن ہوگا، اعضاء کا ختم ہونا، اعضاء کا خراب ہونا. ٹھیک ہے. اچھا، سائیکوسس میں کیا ہوگا؟ سائیکوسس میں زیادہ تر یو ٹی آئی، یورینری ٹریک انفیکشن، سیکچوئل ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز. اس کے علاوہ جو ہے انفرٹیلٹی بھی ہو سکتی ہے، سسٹ ہو سکتے ہیں، فیبرائڈ ہو سکتے ہیں، جسم میں ایکسٹرا لائپوماس کا بننا، سسٹ سوری کیا یہ واٹس کا بننا.
یعنی جسم میں کوئی ایکسٹرا آرگن بننا، تو یہ زیادہ تر سائیکوسس کو کال کرتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ٹیوبرکلوسس کا میازم ہے، تو ٹیوبرکلوسس کیا کرتا ہے، کانسی ہوگا، نزلہ، چھینکے، ریکرنٹلی چیسٹ انفیکشن ہوگا، ہر موسم کے ساتھ مریض کو بخار ہوگا۔ تو سورا، سفلس، سائیکوسس، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا آپ جو میں نے کچھ کیس آپ سے کوٹ کر دیے، تو وہاں پہ بھی آپ جو ہے نا لازمی آپ کے پاس مریض ہیں تو اس سائڈ پہ تھوڑا آپ سوچیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو پیشنٹ ہے یا آپ کا جو مریض ہے اس کی ریکوری فاسٹ ہوگی۔ آج کے لیے یہ کافی ہے، انشاءاللہ وقت ملے تو آگے بھی انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً ہومیوپیتھی کے حوالے سے آپ سے شیئر کرتے جائیں گے۔ اچھا، اینڈ میں ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لازمی اپنے ہومیوپیتھک ڈاکٹر، اسٹوڈنٹس اور جتنے ہومیوپیتھک واٹس ایپ گروپ ہیں ان میں شیئر کریں تاکہ وہ ہمارے بھائی بھی اس سے مستفید ہوں۔ السلام علیکم۔